बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। दुनिया न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ता नज़र। मैं हूं उबैदुल्लाह सिद्दीकी और मेरे साथ मौजूद हैं जनाब मुजीबुर रहमान शामी साहब। आज के मौज़ूआत में आसिया बीबी की रिहाई से मुताल्लिक़ मामलात हैं, जिसके बाद ख़बरें सोशल मीडिया पर शेयर की गई, टेलीविज़न स्क्रीन्स पर भी ये ख़बरें ब्रेकिंग न्यूज़ के तौर पर चलाई गईं। लेकिन बहरहाल इससे मुताल्लिक़ वज़ीर ख़ारजा ने, वज़ीर इत्तलात ने दो टोक मौक़िफ़ अपनाया है, उन ख़बरों की तरदीद की है। दफ्तर ख़ारजा की तरफ से भी वाज़ेह मौक़िफ़ आया और इसी से जुड़े जो मामलात हैं एहतजाज, तोड़ फोड़ और धरने के, उससे मुताल्लिक़ सेनेट में आज गर्मा गर्म गुफ्तगू हुई। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत वफ़ाक़ी काबीना का इजलास हुआ। चीनी जो मुआहदे हैं उस पर वज़ीर ख़ज़ाना ने ब्रीफ़ किया। साबिक़ सदर आसिफ अली ज़रदारी का बयान भी शामिल करेंगे और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में हुए अहम केसेस की समाअत से मुतालिक भी हम बात करेंगे और फैसल कमाल पाशा से जानने की कोशिश करेंगे। अरिज़ोना स्टेट यूनिवर्सिटी से मुतालिक एक खुसूसी रिपोर्ट है मोहम्मद अजमल जामी की, वो भी हम इस प्रोग्राम में शामिल करेंगे। शामी साहब, कल यौम इकबाल भी है, यौम इकबाल का भी जिक्र होगा, बिल्कुल होगा। उससे मुतालिक, उसकी छुट्टी से मुतालिक भी हम गुज़िश्ता प्रोग्राम से बात कर चुके हैं। हो चुकी नहीं, छुट्टी हो चुकी। आज आपके एक अजीज़ हाजी मोहम्मद बशीर साहब का भी, मेरे अजीज़ तो इसलिए हैं कि मुझे वो अजीज़ रखते थे और बड़ा एक ताल्लुक़ था उनसे। देखिए, हाजी मोहम्मद बशीर यानी हमारे पाकिस्तान के भी और पंजाब के बहुत बड़े सनतकार और कई ग्रुप जो हैं इंडस्ट्रीज़ के, उनके चेयरमैन और फिर एक एजुकेशनल अशरफी एजुकेशनल ट्रस्ट जो है उसके भी चेयरमैन, वो आज इंतकाल कर गए 90 साल की उम्र में। और बड़ा उन्होंने यानी ज़िंदगी भर मेहनत की और बड़ा अपना बिज़नेस जो है फूड का और फीड का और फ्लोर मिल्स एसोसिएशन के भी चेयरमैन रहे। अच्छा। और तो एक बड़ा उनका बाकिरदार और बावकार शख्स थे और बड़ी उनकी इज़्ज़त की जाती थी, दयानतदारी से ज़िंदगी गुजारी और एक बहुत बड़े ग्रुप की बुनियाद रखी। उनके भाई जो थे वो उनके साथ वर्किंग पार्टनर के तौर पे शरीक हुए। रफ़ीक अशरफी साहब मरहूम, वो पहले इंतकाल कर चुके हैं। तो उन्होंने भाई साहब से ये कहा कि आप मुझे अपने साथ शरीक करें कारोबार में, मैं मुलाजिम के तौर पे नहीं आऊँगा। बहुत बरसों पहले यानी 60-70 वर्ष पहले उन्होंने अपने भाई साहब को शरीक किया। 40% उनका हिस्सा था और 60% हाजी बशीर साहब का हिस्सा था। और ये जो तनासुब है अभी तक चला आ रहा है। हर कंपनी जो उनकी बनती है उसमें दो भाइयों के दरमियान और उनकी औलाद के दरमियान इसी तरह से तकसीम होती है। तो वो हमारा बड़ा हुस्न थे, एक बड़ा दिल आवेज़ शख्सियत थी उनकी। उनकी खिदमात को बहुत हम याद रखेंगे। तो आज वो हमसे रुखसत हो गए, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़रत करे। और जो दूसरे हमारे सनतकार हैं और बड़े बिज़नेसमैन हैं और सरमायाकार हैं, उनको भी उनकी सी तड़प और उनकी सी जस्तजू और उनकी सी कमिटमेंट और उनका सा कुर्बानी का जज्बा जो है वो अता करे। आमीन। आसिया बीबी से मुतालिक आप कुछ बात कर लेते हैं जो हमारे रनडाउन का हिस्सा हैं। उनकी रिहाई का हुक्म तो आ गया था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से, मुल्तान जेल से कल वो चली गई, जिसके बाद सोशल मीडिया पर और टीवी चैनल्स पर ये ब्रेकिंग न्यूज़ चलती रही कि वो बैरून मुल्क चली गई हैं। आज इन खबरों की तरदीद करना पड़ी वज़ीर ख़ारजा को, वज़ीर इत्तलात को। वो कहते हैं ऐसा कुछ नहीं है, हाँ वो एक आज़ाद शहरी हैं, जाना चाहें तो जा भी सकती हैं। देखिए, असल बात यह है कि आसिया बीबी की रिहाई को हुक्म दे दिया सुप्रीम कोर्ट में कि अगर उनको कोई और किसी मुकदमे में वो मतलूब नहीं है तो उनको रहा कर दिया जाए। अब ये जो रिहाई का प्रोसीजर है कुछ वक्त लेता है। उसका हुक्म यानी तहरीरी तौर पर जारी होता है, फिर एक रोबकार तैयार होती है, फिर जेल तक पहुँचती है, फिर रिहाई मिलती है। और उसमें चंद रोज़ लग गए, लेकिन फिर साथ ही ये ख़बर आ गई और BBC में भी ये ख़बर आई कि उनको शायद बैरून मुल्क भेज दिया गया है और वह रवाना हो गई हैं। इससे फिर एक बड़ा इज़्तिराब फैला और एक जज्बाती फ़ज़ा बना दी है हमारे कई दोस्तों ने। तो उसमें लोगों को बड़ा कंसर्न था और ब्रेकिंग न्यूज़ भी चल गई कई चैनल्स पर और सोशल मीडिया में भी एक हंगामा खड़ा हो गया।
تو پھر حکومت کو بتانا پڑا کہ ان کو رہا تو کر دیا گیا ہے لیکن وہ ملک کے اندر ہیں اور ملک سے باہر نہیں گئیں، اور یہ بھی سننے میں آیا ہے کہ جب تک سپریم کورٹ کا فیصلہ نہیں ہوگا وہ ملک کے اندر رہیں گی، اگرچہ کہ یہ کوئی پابندی نہیں ہے قانونی طور پر۔ بہرحال تو یہ ایک ایسا موضوع ہے جس پر بہت احتیاط سے گفتگو بھی کرنی چاہیے اور بہت احتیاط سے خبریں بھی دینی چاہیے، کیونکہ لوگوں کے جذبات بھڑکا دیے جاتے ہیں اور امن و امان جو ہے وہ خطرے میں پڑ سکتا ہے اس طرح کی کسی افواہ سے۔ اور آپ یہ دیکھیے کہ جو ان کے ایک وکیل تھے سیف الملوک، ان کے بارے میں یہ خبر آئی کہ وہ بیرون ملک جا چکے ہیں اور انہوں نے کہا ہے کہ مجھے تو نیدرلینڈ کی جو ایمبیسی ہے اس نے باہر یعنی بھجوایا ہے اور وہ خطرے میں اپنے آپ کو محسوس کر رہے تھے۔ اب ان پہ یہ کیفیت اتاری ہوئی، اس کے بارے میں ہمیں تو کچھ معلوم نہیں ہے، نہ اس سے پہلے کچھ شکایت تھی، اور ان کے حوالے سے بھی یہ بات آئی کہ شاید انہیں بیرون ملک بھیجا جا چکا ہے۔ اب دیکھیے ایک طرف تو ہمارے ہاں ایک خاص فضا پیدا کر دی گئی ہے اور دوسری طرف آپ دیکھیے یورپی یونین جو ہے اس کی پارلیمنٹ کے جو سربراہ ہیں انہوں نے اس معاملے میں ایک بیان جاری کیا، اٹلی کے وزیر داخلہ نے بیان جاری کیا اور مختلف یورپی ممالک جو ہیں وہ بڑا کنسرن شو کر رہے ہیں، اضطراب کا اظہار کر رہے ہیں، اور پھر یہ کہا جا رہا ہے کہ پاکستان میں جو کرسچنز ہیں ان کے لیے زندگی گزارنا بہت مشکل ہو گیا۔ BBC میں اس طرح کی رپورٹیں آ رہی، تو یہ ایک ہمیں بڑی دانائی کے ساتھ اور حکمت کے ساتھ اس معاملے سے عہدہ برا ہونا ہے، اور اس میں سپریم کورٹ کا ایک فیصلہ ہے، اس پر اب نظر ثانی کی درخواست دائر کر دی گئی ہے، تو سپریم کورٹ ہی کو فیصلہ کرنا ہے اور اسی کو حق حاصل ہے کہ یہ فیصلہ کرے کہ کوئی شخص جو ہے ملزم ہے یا مجرم ہے۔ اور جتنے ہمارے سنجیدہ علماء کرام ہیں انہوں نے یہی بات کہی ہے کہ دیکھیے یہ معاملہ اگر کسی پر جرم ثابت نہیں ہوتا سپریم کورٹ کے خیال میں تو پھر ہم اسے کس طرح مجرم قرار دے سکتے ہیں، کیونکہ نظم جو ہے معاشرے کا وہ اسی طریقے سے قائم رہتا ہے۔ سپریم کورٹ کا فیصلے سے اختلاف ہو سکتا ہے لیکن نافذ اسی کا فیصلہ ہوگا، اور معاشرے کا جو آپ سمجھیں جو استحکام ہے اور جو نظم ہے وہ اسی طریقے سے قائم رہے گا کہ ملک کی سب سے بڑی عدالت جو ہے اس کے فیصلے کو قبول کیا جائے۔ آپ اس پہ تنقید کر سکتے ہیں لیکن اس کو تسلیم کیے بغیر چارہ نہیں ہے، نافذ اسی نے ہونا ہے، وگرنہ تو یہ جنگل ہو جائے گا نا، پھر آپ پہ ریاست تو نہیں رہے گی۔ وزیر مملکت برائے داخلہ نے بھی ایسا ہی کچھ کہا کہ جو بھی سپریم کورٹ کا فیصلہ ہوگا اسے من و عن نافذ کرنا ریاست کی ذمہ داری ہے۔ انہوں نے کچھ اور بھی دیگر معاملات سے متعلق گفتگو کی، آپ کو مختصراً سنوا دیتے ہیں پھر اس پر گفتگو کر لیتے ہیں، سنوائیے گا جی۔ 3 دنوں میں الحمدللہ ایک خون کا قطرہ نہیں گرا اور اللہ کے فضل سے پیسفل نیگوسیشنز ہوئے جس میں انہوں نے معذرت بھی کی، تو آج آپ کس کیپیسٹی میں ان کو چیلنج کر رہے ہیں؟ تمام کی سٹیک ہولڈرز ایک پیج پہ تھے اور الٹیمیٹ آبجیکٹیو کیا تھا کہ ہم اپنے پاکستانیوں کے خلاف یوز آف فورس کا تصور بھی نہیں کر سکتے، ہم ان کے ساتھ بیٹھیں گے۔ ایک طرف بلوچستان میں ایک پاکستانی سرنڈر کر رہا ہے، میں اس کو گلے لگاؤں، دوسری طرف آپ مجھے کہتے ہیں کہ میں ان کو گولی ماروں، تو نئے پاکستان میں پاکستانیوں پر گولی اور ڈنڈا چلانا یہ ماضی کا وتیرہ ہوگا، اس حکومت کا وتیرہ نہیں ہے۔ ہم ان کو گلے لگائیں گے، ان سے بات کریں گے۔ کیا نکات پہ انڈرسٹینڈنگ ہوئی؟ یہ ہر پاکستانی کا، ہر ایگریو پارٹی کا جینین لیگل رائٹ ہے کہ وہ ریویو میں جائے۔ نمبر 2، اس کے ساتھ کلب کر دیا گیا ایگزٹ کنٹرول لسٹ۔ اگر سپریم کورٹ کوئی ڈیسیجن دے گی ریاست پاکستان اور سٹیٹ کی ریٹ کے لیے، اس تمام ڈیسیجنز کو منوان امپلیمنٹ کرنا ریاست کی ذمہ داری ہے۔ کچھ پولیٹیکل ورکرز جو ایوانوں میں تو یہ کہتے تھے کہ ہم یوز آف فورس نہ کریں، ہم آپ کے ساتھ ہیں اور ان سے مفاہمت سے بات کریں، ان کے ورکرز نکلے اور انہوں نے گراؤ جلاؤ کیا ہے۔ اینڈ لیٹ می assure you, it's a commitment with the government of Pakistan, with the people of Pakistan, and on this forum that we won't forgive any one of them. We will make them an example جنہوں نے قانون کو ہاتھ میں لیا ہے۔ ہم نے تمام فوٹیجز جب لیبیک کو دکھائی، انہوں نے ان کو ڈسون کیا۔
آخری بات انتہائی اہم ہے کہ وہ لوگ جو پارلیمنٹ میں یہ کہتے تھے کہ آپ یوز آف پاور نہ کریں، یوز آف فورس نہ کریں، انہی کے لوگ سڑکوں پر جلاؤ گھراؤ کر رہے تھے، دیکھیے سیاسی ورکرز۔ شہریار صاحب جو ہیں وہ ایک ہی سانس میں کئی باتیں کہہ رہے ہیں۔ یہ بات تو بالکل 100% درست ہے کہ فیصلہ جو بھی ہوگا وہ سپریم کورٹ نے کرنا ہے اور اسی کا فیصلہ نافذ ہوگا، ایک بات۔ دوسری بات، یہ بات بھی درست ہے کہ پاکستانی پر گولی نہیں چلانی چاہیے، لیکن بات یہ نہیں ہے اگر کوئی تشدد کا راستہ اختیار کرتا ہے، اگر کوئی لوگوں کو اکساتا ہے عدالتوں کے خلاف، اگر کوئی قتل کے فتوے جاری کرتا ہے اور لوگوں کو اور جو یعنی اور اگر وہ افواج پاکستان میں بددلی پھیلاتا ہے تو پھر وہ معصوم شہری نہیں رہتا۔ اب دیکھیے جو قانون کو ہاتھ میں لیتا ہے پھر وہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میرا پاکستانی ہے میں اس کے ساتھ سختی سے معاملہ نہیں کر سکتا، پھر سختی سے معاملہ کرنا پڑے گا، اور ادروائز پھر ریاست جو ہے اپنا وجود جو ہے وہ کھو بیٹھے گی۔ اور یہاں تک کہ انہوں نے یہ کہا کہ یہ دوسری جماعتوں کے ورکرز اس میں آ گئے تھے، ہو سکتا ہے یہ بات درست ہو کسی جگہ، لیکن جہاں تک ہم نے دیکھا ہے اور ہمیں تو کوئی کسی شخص نے یہ اطلاع نہیں دی کہ کوئی کسی سیاسی جماعت کا کوئی معلوم ورکر اس حماقت میں شریک ہوا کہ گلاؤ جلاؤ کرے اور اور لوگوں کے املاک کو نقصان پہنچائے، یا ان کی یہ ساری فوٹیج موجود ہے۔ لیکن شامی صاحب وہ جو معاملہ تھا، جو فیصلہ تھا جس پر احتجاج ہو رہا تھا، وہ تو پھر ایسا معاملہ تھا جو سب کا تھا، اس میں کیا سیاسی ورکر اس وجہ آپ کو احتجاج کا حق حاصل ہے، لیکن ایک تو سپریم کورٹ کے فیصلے پر احتجاج کرتے ہوئے بڑا آپ کو احتیاط کرنا پڑے گا۔ یہ احتجاج کا طریقہ کار کیا ہے؟ یہ کسی سیاسی لیڈر کا بیان نہیں ہے، آپ اپنے جذبات کا اظہار کریں بڑی شائستگی کے ساتھ، بڑے آداب کے ساتھ، ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ آپ کو شاہراہیں بند کرنے کا، سڑکیں روکنے کا، ٹریفک روکنے کا، ایمبولنسوں کو بند کرنے کا، آپ تعلیمی اداروں میں بچوں کو نہ جانے کی اجازت دینے، یہ آپ کو کوئی حق نہیں ہے۔ اور جو یہ شخص کرتا ہے یا اشخاص یہ کام کرتے ہیں پھر وہ پرامن نہیں رہتے۔ اور جو وزیر داخلہ پر لازم ہے کہ جہاں جہاں جن لوگوں کے فوٹیج جن کے پاس ہے، جن لوگوں کے بارے میں شواہد ہے، ان کو پیش کریں، کارروائی کریں، اور اس طرح کی جو گفتگو کر کے اور یہ ماحول کو خراب نہ کرے، یہ سیاست نہ کرے۔ اس میں ان کے مخالفین نے اس پہ سیاست نہیں کی، یہ بھی نہ کرے۔ اب یہ سیاسی جماعتوں کا نام لے کر یہ بات کہہ رہے ہیں، ثابت کریں اس بات کو۔ اچھا، یہ جو انہوں نے اپنی گفتگو میں ایک اور اہم بات یہ بھی کی کہ جو ہمارے پاس ویژولز ہیں جن کا آپ نے بھی ذکر کیا، وہ جب ہم تحریک لبیک والوں کو دکھاتے ہیں تو وہ ان لوگوں کو آئیڈینٹیفائی نہیں کرتے، اون نہیں کرتے۔ اسی قسم کی بات اشرف آصف جلالی صاحب نے بھی آج لاہور میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کی ہے۔ جلالی صاحب جو ہے تحریک لبیک دوسرے گروپ سے، تحریک لبیک کے دوسرے گروپ سے تعلق رکھتے ہیں، ان کی بات بھی سنتے ہیں، لیکن اصل بات یہ ہے کہ وہ اس کو پہچانتے ہیں یا نہیں پہچانتے۔ جب آپ لوگوں کو بلاتے ہیں سڑکوں پر تو پھر آپ کے کارکن وہ نہیں ہیں تو پھر تو آپ کو خود ان کو حوالے کر دینا چاہیے قانون کے۔ تو ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ لبیک کے کارکنوں نے یہ سب کام کیا ہے، جنہوں نے بھی کیا ہے، جو بھی آپ کے پاس شواہد ہے، جو آپ کے پاس عکس موجود ہے، کارروائی کریں اور باتیں نہ کریں، ان کو پیش کریں لوگوں کے سامنے۔ اشرف آصف جلالی صاحب کی گفتگو بھی سن لیتے ہیں مختصراً، لیکن زرداری صاحب نے جو پچھلے دنوں این آر او کی بات کر رہے تھے، انہوں نے اس معاہدے کو این آر او کہا ہے، تو وہ بھی پہلے جلالی صاحب کو سنوا دیں۔ وہ بھی وہ باقی دھرنے ختم ہو جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں میرا دھرنا ختم نہیں ہوا۔ ابھی ایک دھرنا ابھی پہلے بھی جب معاملہ ہوا تھا رضوی صاحب کا، وہ جو ختم نبوت کے معاملے میں، انہوں نے اپنا دھرنا ختم کر دیا تھا خادم رضوی صاحب نے، یہ انہوں نے کچھ ختم کرتے کرتے کچھ چند روز لیے تھے، اور اب بھی یہ داتا دربار میں بیٹھے ہوئے تھے کہ میرا دھرنا تو جاری رہے، میرے ساتھ مذاکرات نہیں۔ اگرچہ بڑے یعنی پڑھ لکھ فاضل شخص آج بڑی خوبصورت گفتگو کی ہے، خوبصورت گفتگو بھی کرتے ہیں، لیکن اصل میں ذرا ان کی فالوئنگ جو ہے وہ کچھ کم ہے دوسرے گروپ کے مقابلے میں۔ اس طرح یاد ہے۔ اشرف آصف جلالی صاحب کو سنائیے گا، پھر اس پہ مزید گفتگو کر لیتے ہیں۔ جلاؤ گراؤ اور ریاست سے ٹکراؤ یہ ہمارا منشور نہیں ہے، ہمارا حکومت سے مطالبہ ہے کہ توڑ پھوڑ کرنے والے افراد کی شناخت کر کے بتایا جائے کہ ان کا تعلق کس جماعت کے ساتھ ہے۔ وہ طبقہ کہ جنہوں نے احتجاج میں جلاؤ گراؤ کیا
اور جنہوں نے احتجاج کے اندر پاکستان کی افواج کو گھسیٹنے کی کوشش کی، جنہوں نے لوگوں کی املاک کو نقصان پہنچایا اور سرکاری املاک کو نقصان پہنچایا، ان لوگوں کا جرم بھی کچھ چھوٹا نہیں۔ تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہرگز یہ موقف نہیں ہے کہ فوج کو گھسیٹ کے اس مسئلے میں لایا جائے اور عوام میں اور فوج میں۔ عدلیہ سے متعلق معاملات، فوج سے متعلق معاملات کہتے ہیں ہمارے کام ہی نہیں ہے۔ یہ بات بالکل درست کر رہے ہیں، ہمیں 100% اتفاق ہے اس بات سے، لیکن یہ جو سخت زبان بولی اور جو قتل پر اکسایا لوگوں کو، وہ تو خود پیر افضل قادری صاحب تھے، خود بنفس نفیس، جو سرپرست کہتے ہیں تحریک لبیک کے خادم رضوی گروپ کے اپنے آپ کو۔ تو اب وہ تو کوئی دوسرا آدمی نہیں ہے، کہ دوسرے شخص نہیں ہے، وہ ان نون نہیں ہے، وہ تو سب کچھ ریکارڈڈ ہے۔ اور اگر آپ اس کو کہیں بس یہ دل آزاری جو ہے اس پہ معذرت، یہ معذرت بھی بہت ادھوری ہے، اور یعنی یا تو معذرت بھی کھلے دل سے ہوتی، اچھی طرح کان پکڑے جاتے اور اچھی طرح یعنی وضاحت کے ساتھ معذرت ہوتی، لیکن ایسے ایک کمزور تھی وضاحت جو ہے، یہ میرا خیال ہے مقاصد پورے نہیں کرتی۔ آصف علی زرداری صاحب یہ کہتے ہیں کہ چند بیچاروں کو پکڑا جا رہا ہے، نمبر بڑھائے جا رہے ہیں، لیکن جن لوگوں نے، جو آپ بات کر رہے ہیں، جنہوں نے گفتگو کی، ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں، اور یہ جو معاہدہ ہے، یہ NRO ہے، وہ گفتگو بھی شامی صاحب مختصراً سن لیتے ہیں، پھر اس پہ گفتگو کرتے ہیں آگے۔ سنوائیے گا جی۔ مولوی صاحبان نے جو زبان استعمال کی ہے، اور جو آپ کے پاس فیس کلپس پہ ہیں، آپ کے پاس نیٹ پہ ہیں، ان کے ساتھ اب NRO ہی تو ہے کہ غریبوں کو پکڑیں گے، جن کو جو کہ ٹی وی میں نظر آئیں گے 1200 آدمی، اور جن نے وہ باتیں کی، جن نے وہ الزام لگائے، ان کے ساتھ تو NRO ہو گیا نا۔ یعنی دیکھیں نا، یعنی NRO حکومت کر سکتی تھی، اگرچہ حکومت کے ساتھ دوسرے ادارے بھی شریک تھے مذاکرات میں، تو یہ NRO انہوں نے کر دیا۔ اب جو NRO یعنی وہ ان کے بس میں نہیں ہے، نواز شریف صاحب سے NRO کرنا ان کے بس میں نہیں ہے، زرداری صاحب سے NRO کرنا ان کے بس میں نہیں ہے، مگر جو NRO کا انہوں نے اختیار استعمال کیا ہے، تو زرداری صاحب درست کہہ رہے ہیں کہ جو دھرنے کے جو قائدین تھے، جو آگ اگل رہے تھے اور شعلے برسا رہے تھے، جب ان کے ساتھ آپ نے معاہدہ کر کے ان کو بری ذمہ قرار دے دیا تو NRO تو ہو گیا نا۔ لیکن وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں، آج اسی گفتگو کے دوران ان سے ایک سوال ہوا کہ جب سے رہائی ہوئی ہے سابق وزیر اعظم کی اور ان کی صاحبزادی کی، تب سے وہ کچھ خاموش ہیں، میڈیا سے گفتگو نہیں کرے۔ وہ کہتے ہیں کہ کبھی حالات گرم ہوتے ہیں، انہیں ٹھنڈا کرنا پڑتا ہے، کبھی ٹھنڈے حالات کو گرم کرنا پڑتا ہے۔ ظاہر ہے کہ دیکھیے ابھی تو اپنے مقدمے وہ فیس کر رہے ہیں، ان سے نبٹ رہے ہیں، اور ابھی تو سپریم کورٹ کی طرف سے، چیف جسٹس صاحب کی طرف سے جو ریمارکس آئے ہیں، اس کے بعد تو معلوم ہوتا ہے کہ ان کو پھر در زندہ ان کے لیے کھلنے والا ہے۔ تو وہ اپنی وہ کیا کہا شاعر نے کسی نے کہ کوئی محمل نشیں کیوں شاد یا ناشاد ہوتا ہے، غبار کیس خود اٹھتا ہے، خود برباد ہوتا ہے۔ تو ان کو تو ان کے حال پہ چھوڑ دیں، وہ تو اپنے، اب زرداری صاحب اپنی فکر کریں اور اللہ تعالیٰ ان کو محفوظ رکھے اور وہ اسی طرح چہچہاتے رہیں اور ہم ان سے دل بہلاتے رہیں۔ ہمیں تو بہرحال ان کی باتیں بڑی اچھی لگتی ہیں، بعض اوقات یعنی پر لطف ہوتی ہیں۔ اچھا شامی صاحب، گزشتہ پروگرام میں جو ہم نے ذکر کیا تھا، آپ نے ایک رپورٹ کا حوالہ دیا تھا، BBC کی رپورٹ تھی، دھرنے، احتجاج، جلسے جلوس سے متعلق، یعنی باقاعدہ وہ ایک گینگ کام کر رہے ہیں، وہ ہم نے تیار کیا ہوا ہے، وہ بھی سنوا دیتے ہیں تاکہ اس کا ریفرنس، تاکہ لوگوں کو پتہ رہے کہ یہ گفتگو ہے، کیا معاملہ کیا ہے۔ یہ کوئی یعنی مفروضہ نہیں ہے، یہ ہماری اپنی انفارمیشن بھی یہ حقیقت میں کاروبار ہے، ایسے یہ کاروبار ہے اور یہ سپلائی کیے جاتے ہیں لوگ اس میں۔ دکھائیے گا جی کیا حقیقت ہے، کس طرح ہوتا ہے یہ کاروبار۔ شامی صاحب، کمیشن کے ساتھ یہ کاروبار ہو رہا ہے؟ نہیں، یہ باقاعدہ کاروبار ہو رہا ہے، اور جب فوٹیج اگر ان کی تیار کی جائے، اب تو کیونکہ ٹیکنالوجی کیمرے کام کرتے ہیں، موبائل فون، ان کی شکلیں پہچانی جائیں، آپ کو معلوم ہو جائے گا یہ کہاں سے آئے۔ جب ظاہر ہے کہ جماعتیں جب کہتی ہیں ہمارے نہیں ہیں، تو کہیں سے تو آئے ہیں، کوئی تو ان کو لے کے آیا ہے نا۔ کون یعنی لوٹ مار میں تو شریک ہونے کے لیے خود بخود بھی آ سکتے ہیں، لیکن ہتھیلی پر سرسوں جمانے کے لیے، سرسوں جمانے کے لیے تو آ سکتے ہیں، سر رکھ کے تو نہیں آ سکتے بغیر کسی سبب کے۔ چلیں، اب اس کی تحقیقات ہو رہی ہیں اور یہاں پر ایک بریک کا بھی وقت ہو گیا ہے۔ بریک کے بعد واپس آتے ہیں تو دیگر اہم معاملات جو ہیں وہ بھی پروگرام میں شامل کرتے ہیں۔
بریک کے بعد نقطۂ نظر میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور آپ کو یہ بتائیں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں آج تفصیلی فیصلہ جاری کیا گیا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کی طرف سے MD-PTV تعیناتی کیس کا، اور ساتھ ہی ساتھ جو عدالتی نظام میں اصلاحات ہیں اس سے متعلق بھی قانون و انصاف ڈویژن نے ایک رپورٹ عدالت میں جمع کرائی ہے، اور اس پر ہم بات کر لیتے ہیں۔ شامی صاحب، فیصل کمال پاشا نے ہمیں رپورٹ کے بارے میں تفصیلات حاصل کر لیتے ہیں۔ فیصل، کہیے گا یہ جو قانون و انصاف ڈویژن کی رپورٹ ہے اس میں کیا کچھ بتایا گیا ہے؟ جو کمیٹی ہے اس کے TORs کیا ہیں؟ جی، یہ عمر اجاز گیلانی ایک پٹیشنر ہیں، انہوں نے فیبرری 2018 میں ایک پٹیشن فائل کی تھی اور انہوں نے کہا تھا کہ جو عدلیہ ہے یہ اپنی جوڈیشل ایکٹیویزم کی پاور کو جوڈیشل ریفارمز کے لیے استعمال کرے، اور انہوں نے کہا کہ کچھ چیزیں جو ہیں وہ تو حکومت کے کرنے کی ہیں لیکن کچھ چیزیں جو ہیں وہ عدلیہ کر سکتی ہے، جیسے کچھ قوانین ہیں کہ پرجری یعنی جھوٹی گواہی ہوتی ہے اس کے اوپر یہ دے سکتی ہے، سزا دی جا سکتی ہے، اور جھوٹے مقدمے کے اوپر کاسٹ جو ہے وہ مقرر کی جا سکتی ہے، ہرجانہ دینا پڑے، یہ چیز تھی۔ اچھا، چیف جسٹس صاحب نے اس میں 2 عدالتی معاونین جو تھے وہ مقرر کر دیے، ایک بیرسٹر صلاح الدین ہے کراچی سے اور ایک میاں ظفر اقبال کلا نوری لاہور سے، ان کو مقرر کیا تھا۔ انہوں نے کچھ سفارشات پیش کی۔ اچھا، یہ آج جب اس کی ہیئرنگ ہوئی تو ایک وزارت قانون کی طرف سے یہ عدالت کو بتایا گیا کہ آلریڈی ایک ٹاسک فورس جو ہے وہ قائم کر دی گئی ہے جس کو چیئر کریں گے وفاقی وزیر قانون بیرسٹر فروغ نسیم، اور اس کے ممبرز ہوں گے، اور وہ جو ٹاسک فورس ہے وہ ان چیزوں کا بھی جائزہ، ان سفارشات کا جائزہ بھی لے گی جو عدالتی معاونین نے تیار کی ہیں۔ ٹاسک فورس جو ہے اس نے ان تمام چیزوں کو ایک لسٹ پرووائڈ کیا اور کہا ہے کہ ہم ان چیزوں کو سول پروسیجر کوڈ جو ہے اس میں دیکھیں گے، لا آف ایویڈنس کو دیکھیں گے، اور ججز کی جو تعداد ہے ان کو بڑھایا جائے، اس حوالے سے بھی اس چیز کو دیکھا جائے گا۔ نہیں، آپ گویا مقصد یہ ہے کہ انصاف جو ہے وہ جلد فراہم ہو سکے اور سستا فراہم ہو سکے، یہ مقصد ہے۔ بالکل، اور خاص طور پر دیکھیں جس پر ڈیفیمیشن کا جو معاملہ ہے اس کو تو بہت مؤثر بنانے کی ضرورت ہے، جس طرح لوگوں کی پگڑیاں اچھالی جاتی ہیں اور جس طرح ہم میڈیا میں بھی بے لگام گفتگو کرتے ہیں اور لوگوں پہ الزام لگاتے ہیں، کچھ ہمیں بھی تو قانون کی لگام ملنی چاہیے نا۔ فیصل کمال پاشا، آپ رپورٹ سے متعلق اپڈیٹ کر رہے تھے، آپ کو بہت اچھا شامی صاحب، اس میں آج جی شامی صاحب اس میں آج بڑی ایک دلچسپ ڈیولپمنٹ بڑی دلچسپ ڈیولپمنٹ جو ہے وہ اور بھی ہے اس حوالے سے۔ جسٹس آصف سعید خان کھوسا جو مختلف کیسز تھے، ان کے ہیئرنگز تھی تو انہوں نے ریمارکس دیے ہیں اور انہوں نے کہا ہے کہ جلد جو ہے یہ جھوٹی گواہی جو لوگ دیتے ہیں اور جھوٹے مقدمے قائم کرتے ہیں ان کے خلاف بھی قانون عمل میں آئے گا اور ان کو سزائیں دی جائیں گی، اور جب تک ان لوگوں کو سزا نہیں دی جاتی تو اس وقت تک قانون کی عمل داری قائم نہیں ہو سکتی، عدالتی نظام جو ہے اس میں اصلاح نہیں ہو سکتی۔ یہی ریکمنڈیشنز جو ہیں یہ جو وزارت قانون اس کا جو آج رپورٹ آئی ہے انہوں نے اس میں یہی کہا ہے کہ ہم ان ایشوز کو ایڈریس کرنا چاہتے ہیں، ان ایشوز پہ کام کرنا چاہتے ہیں، ہم ایک جامع رپورٹ جو ہے وہ عدالت میں جمع کرائیں گے جس کو پھر بعد میں منظوری کے لیے پارلیمنٹ میں بھیجا جائے گا، اصلاحات جو بھی ریکمینڈ کی جائیں گی۔ جی کھوسا صاحب نے جو بات کہی وہ 100% درست ہے۔ عدالتیں اس معاملے میں لینینٹ ویو لیتی ہیں اور جھوٹی درخواستیں دینے والے اور عدالتوں کا وقت ضائع کرنے والے اور انصاف میں تاخیر کا سبب بننے والے جو وکیل بھی ہیں اور جو پٹیشنرز بھی ہیں، جب تک ان کی سرزنش نہیں ہوگی سختی کے ساتھ، آپ نظام انصاف کو بہتر نہیں کر سکیں گے۔ یہ بڑی ضروری بات ہے۔ فیصل، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ اپڈیٹ کر رہے تھے اس رپورٹ سے متعلق۔ ہمارے دوست عطا اللہ قاسمی صاحب جو ہیں، جو PTV کے چیئرمین بھی رہے، MD بھی رہے، اور ان کی تقرری کے حوالے سے مقدمہ زیر سماعت تھا 184 کے تحت، میرا خیال ہے سپریم کورٹ کا فل بینچ اس کی سماعت کر رہا تھا، اور کئی دنوں سے یہ فیصلہ محفوظ تھا۔ چیف جسٹس میاں ثاقب نثار اس کے سربراہ ہیں، اور جسٹس عطا بندیال صاحب، جسٹس اعجاز الحسن صاحب اس کے ارکان تھے۔ تو یہ اب فیصلہ جاری انہوں نے کر دیا ہے، اور انہوں نے کہا کہ 19.5 کروڑ روپے کی رقم ہے
جو ان کے جو عدالت کے خیال میں یا ان کے فیصلے کے مطابق عطاء اللہ قاسمی صاحب نے تنخواہ کی مد میں اور اپنے دوسری برات میں حاصل کی ہے، اور اس میں آدھے پیسے وہ واپس کریں گے خود، اور آدھے جو ہیں وزیر اطلاعات سابق جو پرویز رشید، وزیر خزانہ سابق جو ہیں اسحاق ڈار، اور فواد حسن فواد جو سابق پرنسپل سیکرٹری ہیں، وہ ادا کریں گے 20%، 20%، 10%۔ اب یہ بات یہ ہے کہ ایک تو بڑا ہنگامہ تھا، اس سے یہ تو ایک تو معلوم ہوا کہ چلو جو کچھ بھی عطاء اللہ قاسمی صاحب نے وصول کیا وہ یعنی دن دہاڑے وصول کیا، کوئی کرپشن نہیں تھی اس میں، کہ تنخواہ تھی، مراد تھی، جو کچھ بھی تھا۔ لیکن ایک بڑی دلچسپ، اور عدالت کا فیصلہ ہے، ظاہر ہے کہ اب اس پہ ہم کوئی فیصلہ تو نہیں دے سکتے، لیکن ایک بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ جو ان کا ایک پروگرام شروع ہوا تھا پی ٹی وی پہ، کھوئی ہواؤں کی جستجو۔ اب عام طور پہ ہوتا یہ ہے کہ جب کوئی دانشور، جب کوئی شخص پروگرام شروع کرتا ہے تو جو ادارہ ہے وہ اس کو معاوضہ دیتا ہے۔ اب ہمارے ہاں بھی جتنے پروگرام ہو رہے ہیں ادارہ ان کو معاوضہ دیتا ہے، ایسا ہی ہے۔ اب یہ عطاء اللہ قاسمی صاحب نے جو پروگرام شروع کیا تو ان کا جو وزارت اطلاعات تھی اور پی ٹی وی کی جو انتظامیہ تھی، اس نے وہ پروگرام ان کے کھاتے میں ڈال دیا، گویا انہوں نے اپنی پروجیکشن کے لیے کوئی کام شروع کیا ہے۔ اس پہ جو خرچ ہوا، اس پہ جو اشتہار دیے گئے، جو اس کے پرومو چلے، کم و بیش آدھی رقم تو اس پروگرام کے حوالے سے ہی ان کے کمر پہ لاد دی گئی ہے۔ اب یہ جو صورت ہے، اس پہ میرا خیال کو نظر ثانی کی گنجائش ہو سکتی ہے اگر یہ مقدمہ اچھے طریقے سے اپنا پیش کر سکے عطاء اللہ قاسمی صاحب، کہ دیکھیے یہ ایک جو بجائے اس کے پھر اگر آپ نے سارے اخراجات ان سے ہی لینے ہیں تو پھر ان کو پھر معاوضہ دے دیجئے اس پروگرام کا، یعنی یہ بھی تو ہے نا۔ اب اگر پروموشن کے اخراجات ان سے لینے ہیں، اب یہ ہمارا نقطہ نظر ہے، اس کا اشتہار بھی چھپتا ہے اخبار میں، پرومو بھی آتا ہے۔ کل اگر انتظامیہ ہم سے یہ کہے کہ جناب آپ اس کا معاوضہ ادا کر دیں تو پھر ہمارا کام رہے۔ لیکن اسی عدالتی حکم میں یہ لکھا ہوا ہے شامی صاحب کہ عمر کی حد کی جو معاملات تھے اس میں رعایت دی گئی، تنخواہ جو تھی وہ تقریباً 15 لاکھ، پھر ان کے بیٹے نے بھی اس تمام تر معاملے میں معاوضہ وصول کیا، اسکرپٹ رائٹنگ وہ تو ڈرامہ لکھتے تھے، ڈرامے، وہ خود ایک بتاتے خود رائٹر، لیکن جو اسٹینڈرڈ رقم ہے 20 سے 30 ہزار اس سے زیادہ دی گئی۔ دیکھیں ان کے جو بیٹے ہیں وہ خود ایک بڑے ڈرامہ نگار ہے، کالم نگار ہے۔ اب دیکھیے جو لکھنے والا ہے نا، اب اس کے معاوضہ جو ہے اس کی کوئی حد کہاں لگا، جیسے وکیلوں کا معاوضہ ہے اس کی کوئی حد نہیں ہے۔ ایک وکیل ایک دن عدالت میں پیش ہوتا ہے اور بڑا اپنا سینئر وکیل وہ 75 لاکھ روپیہ، 1 کروڑ روپیہ کا وصول کر لیتا ہے۔ تو یہ جب جس طرح وکیلوں کی فیسیں جو ہیں ان کو آپ کہیں بند نہیں کر سکتے، پابند نہیں کر سکتے، اسی طرح لکھنے والے جو ہیں ان کے اپنے چارجز ہیں۔ اور آپ یہ بھی دیکھیے کہ جو پروگرام کرنے والے اینکرز ہیں ہر ایک کی اپنی اپنی ریٹنگ ہے اور ہر ایک کے اپنا اپنا معاوضہ ہے۔ تو یہ اصل میں اگر یہ چیئرمین نہ ہوتے اور صرف پروگرام ہی کرتے وہاں اور اس کا پیسہ وصول کر لے تو زیادہ بہتر ہوتا، مگر یہ نقطہ ایسا ہے جس پہ بس ادب میں یہ گزارش کروں گا کہ یہ کوئی شاید اس کی تفہیم جو ہے اس پر اثر نو غور ہونا چاہیے۔ تو باقی تو بہرحال پھر اگر جو بھی فیصلہ ہوگا عطاء اللہ قاسمی صاحب اب اس کا نتیجہ دیکھیں گے۔ اچھا، پرویز رشید صاحب بھی جو ہیں وہ عدالت میں پیش ہوئے اور آج صحافیوں نے ان سے سوال کیا کہ جو ڈویژن ہے ریکوری کی اس میں آپ بھی آ گئے ہیں تو آپ کے حصے میں کتنے پیسے آئیں گے؟ وہ کہتے ہیں کہ فیصلہ پڑھنے کے بعد مجھے پتہ چلے گا کہ آخر مجھ سے کیا گناہ سرزد ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس طرح وہ بھی اس ریکوری پہ پریشان ہے۔ ایک تو وزارت سے بہت پہلے انہیں جانا پڑا، غریب آدمی ہے، لیکن اب ان کو پیسہ کہاں سے لائیں گے؟ یہی ہو سکتا ہے جیسے پچھلے زمانے میں اخبار بند ہو جاتا تھا، مولانا ظفر علی خان کا زمیندار، اس سے ضمانت طلب کر لیتی تھی حکومت، تو پھر چندے کی اپیل کرتے تھے وہ اور لوگ پیسے دیتے تھے، چندہ ضمانت ادا کر دیتے تھے۔ اسی طریقے سے پھر یہ ہے جس کے پاس پیسے نہیں ہوں گے تو پھر اس چندے کی اپیل کر دے، دوست احباب جو ہیں تعاون کریں گے اس کے ساتھ۔ اچھا شامی صاحب، ایک اور معاملہ ہے، ہم کیونکہ عدالتی معاملات کی بات کر رہے ہیں اور احتساب کے معاملات ہیں، تو نیب نے ایک اور کارروائی کی ہے جس میں حسنین کنسٹرکشن کے مالک ہیں شیخ رمضان، انہیں گرفتار کر لیا گیا ہے۔ محمد جو رائل پام کے بھی سربراہ ہیں۔ جی، لیکن یہ معاملہ ہے پشاور سے ڈی آئی خان سڑک کی تعمیر کا۔ کنسٹرکشن جو ہے بڑی ایک معتبر فرم ہے اور پرانی کنسٹرکشن کی، اب جو اس کے اوپر الزام لگایا انہوں نے، کوئی پشاور میں خیبر پختونخوا میں کوئی تعمیرات میں مصروف تھے
اس حوالے سے ان کو گرفتار کیا گیا ہے. جب مقدمہ چلے گا تفصیلات سامنے آئیں گی پھر دیکھیں گے. اب ویسے تو بیچاری نیب جو ہے اس میں تو ہر روز کو برستا رہتا ہے. کل تو شہباز برسے ہیں. دیکھیں شہزاد سلیم صاحب تو کل آئے تھے کامران خان کے پروگرام میں, آج اس پروگرام کا حوالہ بھی دیا, اپنا موقف بڑا ڈٹ کے پیش کیا انہوں نے. فیاض الحسن چوہان جو ہیں وہ انہوں نے بڑی تعریف بھی کی ہے. لیکن اصل بات تو یہ ہے کہ جو نقطے ہیں ان کے پھر جو دوسرا فریق ہے پھر وہ بھی بیٹھے جا کے نقطہ بہ نقطہ جواب دے. اس میں تو کوئی شبہ نہیں ہے نا کہ نیب, ہم یہ نہیں کہتے کہ نیب کا پورا ادارہ جو ہے آپ اس کو, ہم تو نیب کے اس کو کنڈیم نہیں کرتے, ہم تو نیب کے قانون کی بات کرتے ہیں کہ اس میں امپروومنٹ کی ضرورت ہے. باقی جو ہے جیسے انہوں نے کہا کہ 13 ارب روپے کی پیشکش ایک ڈیولپر سے جو زمین کے ان سے ہو گئی ہے, 50 کروڑ روپے انہوں نے ایک اور شخص سے وصول کر لیا ہے, صاف پانی کا کسی اور کمپنی کا, صاف پانی کمپنی. تو یہ ساری, یہ تو اس کو اپریشیٹ کیا جانا چاہیے. لیکن اب یہی اب دیکھیں جو جن سے 50 کروڑ روپے وصول کیا ان میں سے 20 کروڑ تو ایرا کا ہے. وہ بیچارے جو فوجی افسر تھے وہ ان کو یعنی چونا لگا کے آ گئے ادھر, ان کو سمجھ نہیں آئی. تو ہو سکتا ہے کہ وہاں سے جو سرٹیفکیٹ ملا ان کو وہ یہاں بھی پنجاب میں کام آیا ان کو, جو بڑا اچھا کام کرنے والے ہیں. تو اب بہرحال یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ عدالتوں میں جب آئیں گی, ڈیٹیلز آئیں گی, پھر ہم دیکھیں کس نتیجے پہ پہنچیں گے. ہم یہ نہیں کہتے کہ نیب جو ہے وہ اس کی سراسر مذمت کا معاملہ نہیں ہے. یہ ہم یہ ہے کہ اس کو اس میں امپروومنٹ ہونی چاہیے اس کے قانون میں, اور اس کا جو ایک ایسا نیگیٹو امپیکٹ ہے وہ نہیں ہونا چاہیے. اچھا, یہ جو گفتگو ہم کر رہے ہیں اسی سے جڑی گفتگو حمزہ شہباز نے کی ہے نیب قوانین سے متعلق, وہ سن لیتے ہیں تاکہ پھر اس پہ ہم مزید بات ایڈ کر سکیں. سنوائیے گا جی, حمزہ شہباز نے پنجاب اسمبلی کے باہر آج کہا کیا ہے. نیب کے پیچھے نیازی چھپا ہوا ہے اور نیب جو ہے وہ نیازی صاحب کا بغل بچہ بنا ہوا ہے. پاکستان کے اداروں پر ایک دھبا ہے جس کا نام نیب ہے, اور ہم سے غلطی ہوئی کہ ہم نے اس کالے قانون کو, ڈکٹیٹر کے قانون کو ختم نہیں کیا. آج یاد آتا ہے وہ زمانہ. دیکھیے حمزہ صاحب جو ہیں وہی تو پوری ہمدردی ان کے ساتھ ہے, لیکن اب یہ نیب کو دھبا کہنے سے یا نیازی صاحب کو کوسنے سے بات نہیں بننی. اس کو ان کو فیس کرنا پڑے گا حالات کو, اور فیس کرنا چاہیے, اپنا مقدمہ لڑنا چاہیے. دیکھیے اگر نواز شریف صاحب لڑ رہے ہیں تو حمزہ صاحب کو بھی لڑنا چاہیے, اور سلمان جو ہیں ان کو بھی آ کے اپنا موقف پیش کرنا چاہیے. اصل دیکھیے آپ نے وہ کیا کہتے ہیں, لڑائی کے بعد جو مکہ یاد آئے تو پھر اس کو دوسرے کے منہ پہ تو نہیں مارا جا سکتا. یہ تو گڑبڑ ہو چکی ہے. یہ جو گڑبڑ ہو چکی ہے وہ ہو چکی ہے. یہ اصل میں سارے معاملات جو ہیں وہ عبرت کے مقامات ہیں. سبق حاصل کرنا چاہیے ان سے کہ جب آدمی اختیار ہوتا ہے اس کے پاس, چیزوں پہ غور نہیں کرتا, اور جب چیزوں پہ غور کرتا ہے تو پھر اختیار نہیں ہوتا. تو نیب جو ہے اس کو کوسنے سے آپ کو فائدہ نہیں ہے, اس کو فیس کرنے کا فائدہ ہے, اور قانون کے تابع ان کو اس کو فیس کرنا چاہیے اور اس سے نبردازمہ ہونا چاہیے. قانون کے مطابق نیب کو فیس کرنا چاہیے. ہمیں ایک بریک کو فیس کرنا ہے شامی صاحب, اشتہارات بھی ضروری ہیں, تو ہم اشتہارات کی طرف چلتے ہیں, واپس آتے ہیں. تو پھر اجمل جامی صاحب نے خصوصی رپورٹ بھیجی ایریزونا اسٹیٹ یونیورسٹی سے. علامہ اقبال کا بھی دن ہے, علامہ اقبال کا بھی ذکر کریں گے. پتہ ہے علامہ اقبال سے کوئی آپ چھٹی, ایک تو وہاں حکومت نے نہیں کی, اور آپ بھی جب آپ بھول گئے ابتدا میں ذکر ہونا چاہیے تھا. چلیں یہ میری غلطی ہے, لیکن ہم اس پروگرام میں لازمی طور پر یہ ایسی غلطی نہیں, یہ حمزہ صاحب کی طرح کی غلطی کر رہے ہیں جو آپ لڑائی کے بعد جو موقع یاد آ رہا ہے. بریک شامل کرتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں تو جو معاملات ہیں ان کو شامل کرتے ہیں. بریک کے بعد نقطۂ نظر میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں, اور مفکر پاکستان سر پروفیسر ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کا ذکر ہم اپنے پروگرامز میں پہلے بھی کرتے رہے, خاص طور پر جب یوم اقبال کی تعطیل سے متعلق قومی اسمبلی میں قرارداد پیش ہوئی. کل ہمارا پروگرام نہیں ہے, کل یوم اقبال ہے, تو اسی لیے آج ہم پروفیسر صاحب کو یاد کریں گے. نظریہ پاکستان, پروفیسر صاحب کا لفظ کہاں سے آپ نے ایجاد کر لیا؟ پروفیسر سر ڈاکٹر حکیم الامت علامہ محمد اقبال. اچھا, اب آپ یہ دیکھیے کہ ان کے مفسر اقبال تھے بہت بڑے, ہمارے مرزا محمد منور صاحب, ٹھیک ہے, اور بڑے دانشور, بہت بڑے استاد. ان کے نواسے ہیں متین صلاح الدین, وہ اعزازی معاون خصوصی ہیں شہباز شریف صاحب کے.
انہوں نے میسج بھیجا کہ بھائی میاں صاحب اور مریم بی بی کی خاموشی جو ہے اس کے کوئی سیاسی معنی نہیں ہے. اچھا. دونوں حالات جو بیگم صاحبہ کی وفات ہوئی ہے اس کی وجہ سے رنجیدہ اور دل گرفتہ ہے. ان کا دل ابھی سیاسی ایکٹیویٹی کی طرف مائل نہیں ہے. اس لیے آپ اس کو کوئی دوسرے معنی نہ پہنائیں اور نہ کسی کو پہنانے دیں. ایک بات دوسری، کیپٹن عمیر میاں صاحب یہ کہتے ہیں کہ جناب عطا اللہ قاسمی صاحب تو بہت اچھے آدمی ہیں، بڑے سادہ طریقے سے زندگی گزارتے ہیں، کام شریف آدمی کی طرح. تو بھائی ان کو تو سپریم کورٹ نے یہ تو نہیں کہیں کہا کہ کوئی کرپٹ تو نہیں ہے نا، نہ ان کے اوپر ان کا ایک جو یعنی ان کی تنخواہ ہے، یہ دوسرے معاملات ہیں یا تقرری ہے، اس کے حوالے سے ایک فیصلہ دیا ہے نا. تو کوئی سپریم کورٹ نے خدا نہ خواستہ یہ تھوڑی کہا ہے کہ انہوں نے کوئی لوٹ مار کی ہے یا کوئی انہوں نے کرپشن کی ہے، کوئی گھر بھر لیا ہے. تو یہ میں اس لیے آپ اتنے دل گرفتہ نہ ہوں، خاطر جمع رکھیں. دیکھیے علامہ سر ڈاکٹر محمد اقبال آپ کے بقول پروفیسر، اچھا حالانکہ وہ ابتدائی دور میں اپنے پڑھاتے تھے گورنمنٹ کالج میں، اس کے بعد انہوں نے پھر پڑھایا نہیں ہے. انہیں حکیم الامت کے اس سے جانتے ہیں ہم لقب سے، قوم ان کو پوری امت کا حکیم سمجھتی. تو اور یہ دو اشخاص ایسے ہیں جن کو ہم حکیم الامت کہتے ہیں اس صدی، پچھلی صدی کے. ایک تو حضرت مولانا اشرف علی تھانوی صاحب اور ایک حضرت ڈاکٹر علامہ محمد اقبال. اور پاکستان کا کیونکہ تصور ان سے جڑا ہوا ہے کہ انہوں نے ایک الگ وطن کا تصور پیش کیا، پھر قائد اعظم کے ساتھ ان کی خط و کتابت رہی، اس کی مزید ان کو وضاحت کی. اور جب لاہور ریزولوشن پاس ہوا تو قائد اعظم نے یہ کہا کہ یہ آج اگر اقبال زندہ ہوتے تو کتنے خوش ہوتے کہ بالآخر ہم نے وہی کیا جو انہوں نے جو سوچا تھا. تو ان کا کل یوم پیدائش ہے اور اس پر سرکاری طور پر تعطیل نہیں ہو رہی. عمران خان صاحب نے جب یہ نواز شریف حکومت نے تعطیل ختم کی تھی، عمران خان صاحب نے اس پر احتجاج کیا تھا اور وہ بڑے اپنے اقبال کے اس شاخ میں اپنے آپ کو شمار کرتے ہیں، لیکن ان کے دور میں بھی وہ چھٹی جو ہے وہ بحال نہیں ہو سکی. یہ ایک افسوسناک بات ہے. بھئی اگر 1 مئی کی چھٹی آپ ختم کر دیں، وہ نہیں ختم کر سکتے تو یوم اقبال کی چھٹی کیسے ختم کی؟ بہرحال ہمارا کلچر، اصل بات میں آپ کو لطیفہ ایک چھوٹا سا واقعہ بیان کرتا ہوں. ان علامہ صاحب لکھتے ہیں کہ میرے والد نے مجھے کہا ایک دن مجھے کہ میں نے تمہارے پڑھانے لکھانے پر جو محنت صرف کی ہے اور تمہیں پالا پوسا ہے، میں تم سے چاہتا ہوں بس اس کا معاوضہ چاہتا ہوں. ان کا اس کا معاوضہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا جب تم بس اسلام کی خدمت کرنا بڑے ہو کر. تو جب ان کی وفات سے پہلے ہی علامہ اقبال ایک شاعر کے طور پر معروف ہو چکے تھے. ان کی بہت نظمیں اور ملت اسلامیہ کے ساتھ ان کا تعلق وہ استوار ہو چکا تھا. تو جب وہ مرض الموت میں تھے تو علامہ اقبال کہتے ہیں کہ میں نے ان سے پوچھا کہ ابا جان کیا میں نے آپ کا قرض ادا کر دیا؟ انہوں نے کہا ہاں میں اس کی گواہی دیتا ہوں تم نے قرض ادا کر دیا، یعنی مسلمانوں کی خدمت کا حق ادا کر دیا. اس وقت ابتدائی دور کی بات کر رہا ہوں. اور ان کے والد نے کہتے میں قرآن پڑھ رہا تھا ایک دن تو والد نے کہا کہ قرآن اس طرح پڑھو جس طرح یہ تم پر نازل ہوا ہو. تو ایک ان کے غریب محنت کش تھے، وہ جو یہ ٹوپیاں سیتے تھے برقعے والی، اور اسی لیے اقبال کوئی بڑے سرمایہ دار، کوئی بہت بڑے جاگیردار کے گھر میں پیدا نہیں ہوئے تھے. ایک عام شخص تھے، اگرچہ کہ وہ ایک بہت روحانی طور پر ایک بڑی بزرگ شخصیت تھے. کہ اقبال نے کہا کہ ایک دن رات کو جو میری آنکھ کھلی تو وہ تلاوت کر رہے تو ان کے گرد ایک نور کا حالہ میں نے دیکھا اپنے والد کے گرد. تو ایک بہت یعنی ایک صاحب حال بزرگ تھے. اور اقبال نے یقیناً اپنے والد کی امید بھی پوری کی اور ہم سب کو بھی ایک زندگی کا راستہ دکھایا اور ایک نشاندہی کی منزل کی. اور آج ہم پاکستان میں جب سانس لے رہے ہیں تو جیسے کہ ایک بڑے میرے خیال مصنف نے لکھا تھا، خیر مولانا سالک نے یا کسی نے، کہ اگرچہ اقبال جو ہیں ان کی زندگی میں پاکستان کا جھنڈا جو ہے وہ لہرایا نہیں گیا، وہ پاکستان قائم نہیں ہوا، لیکن جب تک پاکستان کا جھنڈا لہرایا جاتا رہے گا اور انشاءاللہ قیامت تک ایسا ہوگا تو اقبال ہمیں یاد آتے رہیں گے اور اقبال زندہ رہیں گے ہمارے خوابوں میں بھی،
ہمارے خیالوں میں بھی اور ہماری خدا کرے کہ ہمارے کردار میں بھی، ہماری گفتار میں بھی، اور ہمارے لیے ایک مثال بن کے وہ زندہ رہیں گے۔ اچھا شامی صاحب، وقت کی کمی ہے، جو ایک خصوصی رپورٹ کا حوالہ ہم شروع سے دے رہے ہیں جو ایریزونا اسٹیٹ یونیورسٹی سے متعلق اجمل جامی صاحب کی، وہ وقت کی کمی کی وجہ سے آج ہم نہیں چلا پائیں گے۔ اچھا، تو ایک چٹکلا آج آصف علی زرداری صاحب سے جڑا ہے، انہوں نے کیا کہا اس حکومت کو وہ سن لیتے ہیں، پھر اس پہ قہقہے بکھیر دیں گے، سنائیے گا جی۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک انڈر 14 ٹیم جو ہے وہ کھیل رہی ہے، اب دیکھتے ہیں کہ انڈر 14 کیا کرتی ہے کیا نہیں کرتی، مگر جس طرح ان کی شروعات ہے اور جس طرح وہ طریقے کو دیکھ رہے ہیں وہ ابھی تک اپوزیشن موڈ سے نہیں نکلے۔ ہمیں اعتراض ہے، ہمیں میاں صاحب کی حکومت پہ بھی اعتراض تھا، ان نے بھی کسی ایگریمنٹ کے تھرو آئے تھے، آپ بھی ایک ایگریمنٹ کے تھرو آئے ہیں، مگر یہ کپتان کے کھلاڑی کو جواب آپ نے دیکھ لیے ہیں، کرکٹنگ لینگویج میں ہی انہوں نے بتایا ہے انڈر 14۔ چلیے اللہ تعالیٰ نظر بد سے بچائے اور عمران خان صاحب کو اپنی گفتار کے مطابق اپنے معاملات چلانے کی توفیق بخشے، آمین۔ اسی دعا کے ساتھ خواہشات کا اظہاری کر سکتے ہیں نا۔ ٹھیک ہے شامی صاحب، اسی دعا کے ساتھ، نیک خواہشات کے ساتھ ہم اجازت لیتے ہیں آج کے پروگرام سے، انشاءاللہ پیر کے روز ملاقات ہوگی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔